प्याला पीना है, जो आया उसे जाना है, मगर जाने से पहले आए क्यों है ये भी कुरान में लिखा है। यानी इंसान दुनिया में आया क्यों, इनकी पैदा करने की वजह क्या है, तो इसकी वजाहत भी कुरान करता है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। रब इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान को और जिन्नात को पैदा इसलिए किया ताकि वो मेरी इबादत करे। सुभान अल्लाह। क्या करे? इबादत करे। अब हम देखें क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं या कुछ और कुछ कर रहे हैं। पैदा तो किस लिए किया था? इबादत के लिए, रियाजत के लिए, नेकी के लिए। लेकिन कर क्या रहे अमल, ये तो हमें सोचना चाहिए। मगर हमें पैदा करने का सबब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इबादत ही है। अब इबादत क्या है? नमाज भी इबादत, हज भी इबादत, जिक्र भी इबादत, नेकी इबादत, दुरूद पढ़ना इबादत, वुजू करे मस्जिद जाना, वुजू करके मस्जिद शरीफ जाना इबादत, वालिदैन का चेहरा देखना इबादत, बुढ़ापे में उनकी खिदमत करना इबादत। ये सारे के सारे अमल इबादत ही इबादत है। सुभान अल्लाह। मगर करेंगे तब न। अच्छा, जिंदगी है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर वजाहत फरमाई कि जिंदगी का नाम है, पहला वर्ग जिंदगी का। एक किताब आपने देखी होगी जिसमें 50 पन्ने हो, 100 पन्ने हो। उस किताब का पहला पन्ना उसका नाम है हयाती, और पन्ने पलटते पलटते जब पूरी हो जाती किताब तो लास्ट पन्ने का नाम है मौत। यही तो है इंसान की जिंदगी। यानी पैदा हुआ, रब ने हयाती शुरू कर दी कि ये बंदा 80 साल जिएगा, ये 10 साल जिएगा, ये 100 साल जिएगा। अब उसकी जिंदगी शुरू हो गई। अब शुरू होने के बाद से लेकर के बीच में जो पन्ने पलटे गए, उन पन्नों पे फरिश्ते अमल लिखते। अमल क्या लिखते हैं? अमल। उसने क्या क्या अमल किए, फरिश्ते हमेशा लिखते रहते हैं। आप कहते हैं मौलवी साहब फरिश्ते कहाँ हैं? तो मैं कुरान मजीद से दलील दे दूं, रसूल पाक की हदीस से दलील दे दूं। आप अभी हम बैठे हैं, क्या हमें ये लोग ही देख रहे हैं कि और भी कोई देख रहा है? नहीं, फरिश्ते भी देख रहे हैं, और अहकमुल हाकिमीन तो देख ही रहा है। वो अंधेरे में भी देखता है, उजाले में भी देखता है, कमरे बंद में भी देखता है। अल्लाह पाक तो हाजिर और नाजिर रब है। सुभान अल्लाह। फिर हम गुनाह क्यों करते हैं? जब रब देख ही रहा है तो फिर हमसे गुनाह क्यों होते हैं? गुनाह इसलिए होते हैं कि हमने हमारे दिल में खौफ खुदा को निकाल दिया। अगर खौफ खुदा दिल में हो तो किसी बंदे से गुनाह हो ही नहीं सकता। गुनाह उससे होगा जिसके दिल से खुदा का खौफ निकल जाए। हजरात, इंसान गलतियां करता है, मगर गलतियां करते करते कभी कोई नेकी कर दे, अगर रब राजी हो जाए तो किसी एक नेकी की बरकत से खुदा उसे जन्नत अता फरमा सकता है। ऐसी हजारों तारीखें भरी पड़ी किताबें। एक रिवायत में मिलता है कि इंसान जब रूह निकलती है तो अपन क्या करते हैं भाई? उसको घर लाते हैं, गुस्ल और कफन देते हैं, फिर तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। यही कायदा है। शरीयत ये कहती है कि उसका जनाजा भी पढ़ा जाए, उसे गुस्ल दिया जाए, बेहतरीन कफन दिया जाए, जनाजे के साथ पैदल चल करके कब्रिस्तान जाया जाए, फिर उसको दफन करके वापस उसके घर अजीजों के पास आया जाए और उनको बैठ करके तसल्ली दी जाए। ये तरीका तो मेरे मुस्तफा का है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, पुराने वक्त में बगदाद में रहने वाली एक खुदा की बंदी, खुदा की नेक बंदी वलिया कामिला थी, उनका भी इंतकाल हुआ। आजकल जनाजा होता है तो अमीर के जनाजे में अब ये भी हाल हो गया है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि अमीर और गरीब के जनाजे में भी फर्क। लेकिन जनाजा, ये उस्ताद मोहतरम और उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, जनाजे में कोई फर्क नहीं। चाहे वो अमीर का जनाजा हो, चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो बादशाह का हो, चाहे वो सखी का हो, चाहे वो कलंदर का हो, किसी बंदे का जनाजा हो, मगर जनाजा एक जैसा ही होता है, फर्क नहीं। सवाब आप गरीब के जनाजे में हाजिर होंगे उतना ही मिलेगा, और सवाब आप अमीर के जनाजा में शरीक होंगे उतना ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। अगर हम फर्क करते हैं तो गलत हैं।
ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی رب کرم کر دیتا ہے۔ کیسے کرم کر دیتا ہے سنیں۔ وہ بغداد کی پارسا عورت جن کا انتقال ہوا تو عورتوں نے اسے غسل اور کفن دے کر کے تیار کر دیا۔ اب عالم دین نے جنازہ پڑھایا، جنازہ روانہ ہوا تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو کر کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ بہت سارے حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، فقیر بھی تھے، قلندر بھی تھے، عالم بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک چور بھی چل رہا تھا۔ کون چل رہا تھا؟ چور۔ چوری کس کی کرتا تھا؟ مال کی چوری نہیں، بکریوں کی چوری نہیں، بلکہ کفن چور تھا، وہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا۔ اب اس کی نیت کچھ اور تھی۔ رسول پاک کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ساری چیزوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت بھلی ہے تو آپ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر آپ کی نیت بھلی نہیں تو نہ یہاں عزت ملے گی نہ آخرت میں کوئی عزت ملے گی۔ کفن چور چلتا رہا مگر جنازے کو تو وہ بھی کندھا دیتا رہا۔ سبحان اللہ بول دو، کندھا دینا بھی ثواب، جنازے کو کندھا دینا بھی ثواب۔ پہلے کندھا کون سی جانب دیں؟ سیدھی جانب دیں، پھر پینتی آئیں، پھر الٹی جانب آگے جائیں، وہ کندھا دے کر کے پھر پیچھے آئیں۔ یہ ایک مرتبہ کندھا دینا پورا ہوا اور بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس کفن چور نے بھی کندھا دیا اور جنازہ لے کر کے قبرستان پہنچے، وہاں پر اسے دفن کر کے واپس آئے۔ ان کے عزیزوں کے ساتھ سارے لوگ بیٹھے تسلی دینے لگے۔ ابھی ہمارے نانا جی کمال جب تشریف لے گئے دنیا سے، جب ان کے انتقال ہوا تو جنازے میں شریک ہو کر ہم واپس آئے تو ماما جی محمد الیاس صاحب سے ہم نے یہی تو کہا کہ ماما جی رب کی مرضی، لقمان صاحب خدا کی مرضی، آپ صبر کریں، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا کی ذات، بندہ یہی تو کہے گا۔ تو سارے لوگ اس خدا کی بندی کی تعزیت میں جب واپس آئے عذر خائی میں تو سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے، کفن چور بھی یہی کہہ رہا تھا بس خدا کی مرضی۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ کیا کام تھا اس کا؟ کام تھا کفن چرانا۔ نکلا گھر سے اور اسی قبرستان ساتھ میں گیا، اس لیے تھا کہ کہاں دفن ہو رہا، تازی قبرستان کا پتہ چلے، اسی لیے تو گیا تھا۔ اب قبرستان پہنچا، قبر کو کھودنے لگا۔ قبر کھودنا بھی مشکل ہے مگر قبر کھودنا ثواب بھی ہے۔ یہ کھود رہا تھا تو گناہ تھا، اور جو ہمیشہ قبر کھودتے ہیں وہ کھودنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہمیں یہ کام کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ جو قبر کو کھودتا ہے اس قبر میں کئی ایسے قلندر کو روح پوش کیا جاتا ہے، زمین کے حوالے کیا جاتا ہے، ان پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر بستی میں چند لوگ جاتے ہیں۔ وہ کفن چور پہنچا، قبر کھودی، جیسے ہی کفن نظر آیا تو کیا دیکھا کہ وہ قبر کے اندر جس اللہ کی بندی کو دفن کیا تھا وہ تو ہل رہی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ تو بالکل اندر سے اپنے جسم کو گھما رہی ہے اور ہاتھ نظر آ رہا ہے، اور خدا کے بندے نے جیسے ہی کفن میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے آواز آئی، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چور رہا ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن لے رہا ہے۔ تو اس خدا کے بندے کے دل میں خوف آیا، لرزہ طاری ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے باری تعالیٰ، میرا کام تو ہے چوری کرنا، میں نے کئی خدا کے بندوں کے کفن کو چورا اور اسی کام میں مصروف رہا، اس کو بازار میں لے جا کر کے بیچا، اسی سے اپنے بچوں کی پرورش کی، لیکن یہ خدا کی بندی جو قبر میں کہہ رہی ہے، یہ کیا عالم ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چور رہا ہے۔ یہ تو جنتی ہو سکتی ہے لیکن میں گنہگار پاپی جنتی کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاتب گوی سے آواز آئی، اے خدا کے بندے، اس اللہ کی بندی ولیہ کاملہ کا جس نے بھی جنازہ پڑھا تھا، رب قدیر نے اس خدا کی نیک بندی کے صدقے جو شریک ہوا تھا، اللہ پاک نے اپنے فضل سے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے، غوث اعظم پیران پیر محی الدین عبد القادر جیلانی کے صدقے، پیران پاگارا کے صدقے، اللہ والوں کے صدقے، اس نیک بندی کے نیک عملوں کے صدقے اللہ نے اسے جنتی دولہا بنا کر کے اپنے گھر سے بھیجا تھا۔
اب جو بھی شریک ہوا سب کو اللہ نے جنتی ہونے کا پروانہ دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے بندے نے کفن وہی چھوڑا، آنکھوں میں آنسو چل پڑے، روتا ہوا اس نے واپس قبرستان میں تدفین کی گھر آیا اور رو کر کے توبہ کی، اے باری تعالیٰ گناہ کیے تھے لیکن آج کے بعد میں سچی دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ایسا عمل نہیں کروں گا، آج کے بعد پنجگانہ نماز شروع کرتا ہوں اور حلالی رزق حاصل کر کے اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ جب ایک جنازے میں شریک ہوئے تو اس نیک جنازے کی وجہ سے اللہ پاک نے گنہگاروں کو بخش دیا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ ہم بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اللہ اگر راضی ہو جائے کسی جنتی جنازے میں شریک ہو گئے، خدا نے اسے بخش دیا، اس کے صدقے ہم گنہگاروں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ مگر یہ موقع کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر کسی کے جنازے میں اگر سن لیں کہ یہ غریب کا جنازہ ہے یا امیر کا جنازہ ہے یا کسی بزرگ کا جنازہ ہے یا کسی ماں کا جنازہ ہے، آپ اللہ کی رسول کی رضا کے لیے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ شریک ہونا آپ کا کام ہے اور ثواب دینا خالق کائنات کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مگر ہم موت سے ڈرتے ہی نہیں، نمازوں سے ہم دور، روزوں سے ہم دور، غفلت کے شکار ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ زندگی ہے کتنی، بہت مختصر زندگی ہے۔ اب سننے کی کوشش کریں، آپ حضرات سننے کی کوشش کریں، یہ مال، یہ ملکیت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ عیش، یہ آرام سب یہی رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا ہے، سارا کا سارا یہی دھرا رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کر لیں، اپنی قبرستان کی کھیتی کر لیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا تھا نماز بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، روزے بھی رکھیں۔ ارے ہم سے پہلے تو کئی بادشاہ چلے گئے، انہوں نے بھی مال پہ فخر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا اور نصیحتیں کی نصیحتیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک بادشاہ گزرے وقت کے جن کا نام تھا سکندر بادشاہ، آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ کیا مال کی کمی تھی؟ کیا شان کی کمی تھی؟ بادشاہی کی کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ سن لیں، کوشش کریں، آپ غور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں جب اس کا انتقال ہوا اس سے پہلے اس نے وصیت کی، کس نے؟ بادشاہ نے۔ کس نے کی؟ بولو بادشاہ۔ سارے بولو تاکہ پتہ چلے کہ ابھی جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، جاگ رہے ہیں، بھاگنے کی کوشش تو نہیں کریں گے نا۔ تو سنیں، سکندر بادشاہ نے اپنے اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، ہر آدمی وصیت کرتا ہے، اللہ جسے عقل دیتا ہے، وقت دیتا ہے، وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے، اور اچانک موت ہو جاتی ہے تو خدا کی مرضی۔ لیکن جب ہوش ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو اولاد پر اپنے والدین شفقت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا یہ زمین فلاں بھائی کو دینا، یہ مکان فلاں بھائی کو دینا، اتنا مسجد میں دینا، اتنا مدرسے میں دینا، عالم کے لیے یہ کرنا، نیکی یہ کرنا، ایسی وصیتیں ہوتی ہیں، بزرگ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن سکندر بادشاہ جو گزرے انہوں نے نصیحت کیا کی تھی؟ انہوں نے نصیحت یہ نصیحت کی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو کفن اور غسل دے کر جنازہ چلے تو سب سے پہلے مجھے کندھا وہ دے جن طبیبوں نے میرا علاج کیا، جن ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا، وہی لوگ میرا جنازے کو پہلے کندھا دیں، اس کے بعد دوسرے بھائی کندھا دیں۔ کہا ٹھیک ہے ابو جان، آپ کی نصیحت یہ لکھ دیتے ہیں، اس پہ عمل کریں گے جب آپ کا انتقال ہوگا تب۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے گھر سے لے کر کے میرے قبرستان تک جسے مجھے دفن کریں گے، اس بیچ راستے میں سکندر بادشاہ کی ساری پونجی، چاہے سونے کے بسکوٹ ہوں، چاہے چاندی کے سکے ہوں، چاہے زیور ہوں، چاہے پیسے ہوں، سب کو پورے راہ میں بچھانا گھر سے لے کر کے وہاں تک، تاکہ لوگ جنازہ لے کر کے جو چلیں قدم اس سکوں پر ہو اور جنازہ لے کر کے چلیں، واپس بھی اسی راستے سے آئیں، اسی راستے سے جائیں۔ یہ دوسری وصیت۔ کہا ٹھیک ہے، اس پہ بھی عمل کریں گے۔
آج کے دور میں ایسے کریں گے؟ آج کے دور میں تو مولانا صاحب بھی رہ جائیں گے پیچھے اور دوسرے والے بھی رہ جائیں گے کہ سکے اٹھا لیں، چاندی والا سونے والا جو بھی آئے ہیں۔ ہمارے چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پہلے رہو گے، نہیں سارے ہی سب سے آگے رہیں گے، دوڑ میں کوئی اس میں پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ اس سنسار میں جو آیا ہے نا لالچ سے کوئی خالی ہے ہی نہیں۔ اللہ رحم فرمائے، ہم لوگوں کو تو آپ لوگ کہتے ہو لیکن شریک سب ہیں۔ آپ کہیں کیسے؟ تو پھر کھانا یہ جو پکا ہے نا، کھائے بغیر کوئی رہا ہے؟ ایک بھی نہیں رہا، تو پھر پیسوں میں کیسے پیچھے رہیں گے؟ رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن سن لیں یہ 2 وصیت، اور تیسری وصیت کیا ہے سنیں، زیادہ بولنے کے بجائے سننے کی کوشش کریں۔ تیسری وصیت کی کہ بیٹا جب جنازے میں مجھے کفن دے دیا جائے تو باقی جسم کو ڈھانپ لینا، میرے دونوں ہاتھوں کو باہر رکھ لینا۔ کابو ان تینوں باتوں کا مطلب تو سمجھا دو، مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے اس مقرب بندے نے فرمایا سنو میرے بیٹو، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جن کو روک ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم بھی نہیں سکے۔ موت جب آئی تو میرا جو علاج کر رہے تھے، لاکھوں روپے لے رہے تھے، کروڑوں کی ملکیت خرچ ہو رہی تھی، وہ بھی میری موت کو روک نہیں سکے۔ جو طبیب کو کندھا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ وہی لوگ ہیں جو والد کا علاج کر رہے تھے، آج جنازے کو کندھا دے رہے ہیں۔ موت کو وہ بھی نہیں روک سکے۔ اور دوسری وصیت جو انہوں نے کی تھی کہ یہ ملکیت کو پاؤں میں کیوں بچھانا؟ کہ ملکیت کو پاؤں میں بچھانے کا مطلب یہ ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ مال اور ملکیت جو ہے اس کی کوئی ویلیوشن نہیں، یہ ساتھ میں نہیں چلی، نہ موت کو روک سکی، نہ کوئی کام کر سکی۔ آج سکندر بادشاہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ وہی قدموں میں پڑی ہے، خدا کا بندہ دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، اور ہاتھوں کو باہر اس لیے نکالا تاکہ پتا چلے کہ سکندر خالی ہاتھ آیا تھا اور آج ہاتھ خالی جا رہا ہے۔ حضرات یہ اللہ والوں نے وصیت کی تھی، یہ خدا کے کلندروں نے ہمیں سمجھایا تھا۔ میرے عزیزوں سنو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرا کریں، خوف رکھا کریں کہ ہمیں مرنا ہے۔ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، فجر قضا، ظہر قضا، عشاء قضا، ساری نمازیں قضا۔ بھائی صاحب عمر کتنی ہو گئی؟ 80 سال ہو گئی، پھر اب کتنا جیو گے؟ کہ ابھی تو جوانی باقی ہے۔ اللہ اب کون سی جوانی ہے؟ اب تو بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، اب کوئی جوانی نہیں۔ آدمی کی 40 سال کی عمر ہو جائے